बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग लाहौर, मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन गिरामी, अपने जो मॉर्निंग शो का आगाज़ है हमेशा की तरह वो आज की अच्छी बात आज के पैगाम से करेंगे। तो पैगाम आपको पता ही है, आज बाकायदा तौर पर हमारे हफ्ते का आगाज़ हो रहा है। आज पीर का रोज़ है और हमेशा से इब्तिदा जो है किसी भी काम की, चाहे वो हफ्ता हो, चाहे वो कोई काम हो, किसी भी चीज़ का आगाज़ हमेशा पॉजिटिविटी से करना चाहिए। अल्लाह का नाम लेके अच्छे अच्छे काम से करना चाहिए, सदका खैरात करना चाहिए, अपने प्यारों के लिए दुआ करनी चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कि हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो यही हमारा आज का अच्छा पैगाम भी है। तो इस तरह से आपका पूरा हफ्ता जो है, क्योंकि आगाज़ जिस तरह से आप करते हैं, फिर जो इख्तिताम है वो भी वैसा ही होता है और हमने हमेशा कोशिश करनी है कि हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानी पड़ती है जी, और सेगमेंट में आज हम बात करेंगे नौजवान नस्ल की। हमारी जो नौजवान नस्ल है ये शादी से क्यों दूर होती चली जा रही है? क्या ये उनकी आज़ादी की एक ख्वाहिश है? वो शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहते हैं? क्यों हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट उनके जहनों में डाल दिया है, शादी की डेफिनेशन कुछ इस तरह से हमने बना दी है कि हमारे नौजवान इस बंधन से इस हद तक अब भागने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं पहले हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, चाहे लड़का है लड़की है, पहले हम कुछ कमाने के लायक हो जाएं, कुछ बना लें, उसके बाद। और अच्छी सोच भी है, ये डजंट मीन कि आपने शादी नहीं करनी है। बेसिकली वो एक डिले करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पेरेंट्स, फैमिली, हमारी सोसाइटी क्या किरदार अदा कर रहे हैं? ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान वो शादी से भाग रहे हैं? तो इस पर माहिर नफ्सियात से हम जानेंगे। डॉक्टर फतीहा अशरफ आज हमारे साथ हैं हमारे मॉर्निंग शो के सेट पर। डॉक्टर फतीहा, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नहीं ये क्या मसला क्या है? एहतो पैमा से खौफ है, वाबस्तगी का डर है कि शादी के बंधन में हमारे नौजवान बनना ही नहीं चाहते हैं। शादी का जब भी नाम आता है तो भागना शुरू कर देते हैं कि नहीं शादी नहीं करनी है। अच्छा, आजकल ये काफ़ी ज़्यादा देखने को आ रहा है कि हर कोई यही कह रहा है कि जितने भी ये जेनजी या जेनजी से आगे जितनी भी जनरेशन है ना, यही कह रही हैं कि शादी नहीं करनी। शादी को उनको यही लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभाना नहीं चाहते। अगर शादी करनी है फिर बच्चे नहीं कर रहे, कि उनका ये माइंड सेट बन गया। क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा कर ली है कि जो सामने वाला पर्सन है उसके पास ये सब कुछ होना चाहिए। फिर लोगों का ये भी ख्याल है अगर शादी कर लूँगा तो करियर ख़त्म हो जाएगा। शादी के बाद करियर थोड़ी ख़त्म हो गया है, आप खुद भी तो शादीशुदा है, आपका क्या करियर रुक गया है? नहीं ना, बल्कि ये तो साथ जुड़ा है, एक सपोर्ट होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। इसी तरह उन्हें यही लगता है कि मेरी करियर ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी या जो है मुझे उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलेगी या वो आज़ादी नहीं मिल सकेगी। आज़ादी की बेसिकली वो कहते हैं आज़ादी किस चीज़ से चाहिए? मतलब आज़ादी तो दोनों पार्टनर जो है वो मिलकर अंडरस्टैंडिंग से ही होता है, लेकिन उनका यही कॉन्सेप्ट है बाकी सब कुछ करना है, शादी नहीं करनी। तो इसकी बस यही आप रीज़न समझती हैं? आप नहीं समझती कि जो घरों के अंदर जो माहौल होता है, मियाँ बीवी का आपसी जो रिश्ता होता है, वो बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं अपने पेरेंट्स को वो जो करते हुए देखते हैं, बड़े होके वही करते हैं, उनके जहन पे वो चीज़ें नक्श हो जाती हैं। हमारे घरों में हमें पता नहीं होता और डोमेस्टिक वायलेंस आपके सामने काफ़ी ज़्यादा है ना। फिर रिश्तों का तक़द्दुस वो वाला नहीं है जो होना चाहिए, इज़्ज़त नहीं है, मोहब्बत नहीं है, एहतराम नहीं है। बच्चे हमारे जब देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पे मामा पापा की आपस में चपकलिश होती है, लड़ाई होती है, तो मैं बड़े होके मुझे क्या मिलेगा, तो क्यों मैं मतलब इस बंधन में अच्छा, ये चीज़ भी है कि कुछ लोग जो हैं वो आजकल की जितनी भी जनरेशन है वो ये चीज़ को भी फॉलो करती है कि कहीं ना कहीं से इंटरनेट से हर आए दिन जो है वो डिवोर्स की शरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। उनमें क्या बर्दाश्त नहीं रही, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते किसी भी रिलेशन में। उन्हें यही कहा जाता है कि सिर्फ आपने हस्बैंड वाइफ में नहीं, आप अगर आप बहन भाई हैं, पेरेंट्स हैं, फिर भी आपने बर्दाश्त करना है, कि हर रिश्ते में बर्दाश्त करना पड़ता है दूसरों की गलत बातों को। अच्छी बातें तो सभी में होती हैं, लेकिन गलत बातों को तो बर्दाश्त करना है, कॉम्प्रोमाइज़ तो आपने हर रिश्ते में करना है। उन्हें यही लगता है कि आए दिन जो है वो डिवोर्स की शरह ज़्यादा है, अगर मैंने भी शादी कर ली मेरी भी शादी ख़त्म ही हो जाएगी, इससे बेहतर है मैं करूँ ही ना। अगर मेरे घर में ऐसा केस नहीं है, मेरी फैमिली में एक हिस्ट्री है, मेरी कज़न की शादी हुई, वो भी बहुत एजुकेटेड थी, लेकिन उसको जो है वो अच्छा हस्बैंड नहीं मिला तो उसकी डिवोर्स हो गई। मेरे साथ भी ऐसा ही ना हो, कि इस तरह के माइंडसेट और गलत कॉन्सेप्ट है। ऐसा अब सभी के साथ तो नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप शादी से ही दूर भाग जाओ। जितने भी लोग हैं, जितने भी पेरेंट्स क्लिनिक पे आते हैं ना, वो यही कहते हैं कि मैडम ये कहती है कि शादी नहीं करनी, मैंने जो है वो आउट ऑफ कंट्री चले जाना है, अपना बिजनेस बनाना है, अपना सब कुछ करना है, लेकिन शादी नहीं करनी। पेरेंट्स इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्हें यही कहा जाता है कि अब शुरू दिन से ही बच्चों की तरबियत करें कि करियर अपनी साइड पर, बाकी तमाम चीज़ें अपनी साइड पर, लेकिन शादी जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है, उससे आप भाग नहीं सकते।
اور بچپن میں جو گھروں میں گھریلو ناچاکیاں ہوتی ہیں جو پیرنٹس کو دیکھتے ہیں آپس میں، تو وہ بھی تو رشتوں میں دوریوں کا ایک باعث بنتا ہے نا. بالکل. بچے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ والدین کو ماں باپ کو دیکھتے ہیں، بلکہ گھر میں اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں اسپیشلی اور بھی بہت سارے رشتے ہوتے ہیں جو کہ بہت انفلوئنسڈ ہوتے ہیں، ہے نا. وہ آپ کے ریلیشن شپ کو خراب کرتے ہیں، دوریاں پیدا کرتے ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ایک وجہ ہے، لیکن جیسے جیسے آپ پیرنٹس کا رشتہ وہ بھی بچوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے. اگر پیرنٹس کا رشتہ بے شک بہت بھی اچھا ہو، لیکن بچے جو ہے سوسائٹی میں کسی اور کو آئیڈیلائز کر لیتے ہیں. پھر سوشل میڈیا کا حد سے زیادہ استعمال. سوشل میڈیا پہ کیا کیا دکھایا جا رہا ہے آج کل، کہ جیسے کہ ہم اپنے انفلوئنسر کی بات کریں یا جتنے بھی زیادہ ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کی جو شادیاں کافی کیسز چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. میجورٹی آف جتنے بھی ہمارے یہ فیملی ولاگرز ہیں، انفلوئنسرز ہیں، جن کو دیکھتے ہیں ہمارے بچے، دیکھتے ہیں کہ ایک شادی جو ہے وہ 2023 میں اس کو جو ہے ہائپ گئی، ایک پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ اس کو ریکارڈ کیا، اور بعد میں کیا اگلے ہی مطلب 1.5 سال میں وہ کہاں تک پہنچ گئی، طلاق تک. تو ان کے مائنڈ میں یہی لگتا ہے کہ اس کا ایٹ دی اینڈ یہی ہونا ہے کہ ختم ہی ہو جانی ہے. تو ہم ایسا رشتہ شروع ہی کیوں کریں جس نے ختم ہونا ہے. ہاں یہ میرا اچھا دوست ہے، میں اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوں، لیکن میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتی. مطلب وہ خود مطلب اس بات کو جو ہے وہ ایگری کرتے ہیں، اس کے ساتھ میری بہت اچھی بانڈنگ ہے، میں اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، لیکن میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتا. میں نے شادی نہیں کرنی تو کرنا کیا ہے بھائی، دنیا گھومنی ہے، اپنا کریئر سیٹ کرنا ہے، اپنا بزنس بنانا ہے، لیکن یہ چیزیں نہیں کرنی. اچھا اگر شادی کر لوں گا تو پھر بچے نہیں پیدا کرنا. میں نہیں چاہتا کہ ایک اور لوگ جو ہے وہ بچہ آئے اس دنیا میں اور سروائیو کرے اور اس طرح اسے ٹاکسک لوگ ملے. میں نے کہا ضروری تو نہیں ہے کہ ٹاکسک لوگ ہی ملے، بس مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے ان چیزوں سے دور بھاگنا. اب اس کی وجہ جو ہے وہ سوشل میڈیا بھی ہے. اب دکھایا جاتا ہے کہ ڈیورس کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، یہ لوگ بچے اس چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ. پھر یہ ہے ایکسپیکٹیشنز کافی زیادہ ہو گئی ہیں کہ مادیت کا دور ہے، کہ اگر اس کے پاس یہ چیز نہیں ہے تو پھر میری ایکسپیکٹیشنز پہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے. پھر کہ مطلب ایک شادی نہیں، ایک مطلب معاہدہ طے کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ ایگریمنٹ ہے. تو پھر ایگریمنٹ جو ہے وہ کتنی دیر چل سکتا ہے، 1 سال 2 سال. شادی بیسیکلی ہوتا تو ایک طرح کا ایگریمنٹ ہی ہے، ٹھیک ہے. ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے دو لوگوں کے مابین، لیکن وہ ایگریمنٹ میں آپ جب مادہ پرستی لے آتے ہیں، ہاں بالکل لالچ لے آتے ہیں، اس میں آپ شرائط رسپیکٹ نہ ہو اس میں کہ یہ کرے گا، اتنا کمائے گا، ماہانہ اس کی اتنی انکم ہوگی، مجھے گھر ایسا دے گا یا گاڑی ایسی لے کے دے گا تو ہی میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے. یہ چیزیں آپ کے ریلیشن شپ کو خراب کرتی ہیں. اور جس میں پھر رسپیکٹ نہ ہو، میں کہتی ہوں ہر چیز کے بغیر چل سکتا ہے ریلیشن شپ، لیکن رسپیکٹ کے بغیر نہیں. اور رسپیکٹ ہمیشہ 2 طرفہ ہی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی رسپیکٹ کر رہے ہو یا آپ میں بہت زیادہ ایگو ہے پھر بھی ریلیشن شپ نہیں چل پاتا. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بے شک ایک ایگریمنٹ ہی ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ بیسک جو چیز ہے وہ رسپیکٹ ہو. کہ رسپیکٹ کو ہمیشہ جو ہے وہ ہمیشہ اپنی فرسٹ پریورٹی پہ رکھا جائے، کہ اگر مجھے عزت ملے گی تبھی یہ ریلیشن چلے گا. عزت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں، بس پیسہ ہو اور باقی کچھ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ ذہنی دباؤ، کچھ بچے ہوتے ہیں بچپن سے ہی، لڑکے لڑکیاں آپ کے پاس آتے ہوں گے ایسے کیسز، وہ اداس ان کی ہوتی ہے طبیعت، ہمیشہ الگ رہنا، کم بولنا، میوزک سننا، ان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے. ہماری فیملی میں ہمارے ایک ایسے کزن ہیں ابھی بھی، وہ کزن شروع سے ہی ایسے تھے. تو ہم لوگ بچے ان سے اتنا ڈرتے تھے کہ ہم ان کے مطلب جہاں جس سائڈ پہ بیٹھے ہوتے تھے ہم اس سائڈ پہ جانے سے ڈرتے تھے. پھر ان کی شادی ہوئی تو ان کی وائف نے ایڈجسٹ کیا اور ماشاءاللہ سے ان کے بچے بھی ہیں اور وہ ابھی تک ان کے ساتھ، اب تو خیر وہ نانا نانی بن گئے ہیں. لیکن میں کہتی ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. مطلب وہ انٹروورٹ ٹائپ ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ انٹروورٹ ہوتے ہیں، اینٹی سوشل ہوتے ہیں، اپنی دنیا ہوتی ہیں. اب میرے پاس ایک کلائنٹ آیا، آج کل کے انٹروورٹ لوگ کیسے ہیں. اب ایک بچہ آیا تو کہتا میڈم میرے 2-3 دوست ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا سوشل میڈیا یوز کرتے ہو؟ کرتا ہوں. میرے انسٹاگرام پہ جو ہے وہ 100K فالوورز ہیں. کہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ انٹروورٹ نہیں ہے، لیکن ویسے ریئل لائف میں کیا انٹروورٹ ہے. میرے صرف 2 دوست ہیں، دوستوں کے علاوہ مجھے کوئی نہیں جانتا. لیکن سوشل میڈیا، ٹک ٹاک اور اسنیپ چیٹ پہ اس کے جو بھرمار ہے فالوورز کی. سوشل میڈیا نے ہی تو انٹروورٹ کیا ہے. ہم نے اپنی زندگی کو سوشل میڈیا کے ہو کے رہ گئے ہیں. ہم گھر میں کوئی نہ کوئی کونا کھردرا آپ نے دیکھا ہوگا عید کے دنوں میں، یا ہمیں چھٹیاں ہوتی ہیں، جیسے آج کل بچوں کے اسکولز کلوز ہیں، آف ہیں، تو ہمارے بچے ٹیب اور موبائل فون لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہر کوئی اپنے روم میں اپنے کسی نہ کسی کونے میں لے کے بیٹھا ہوا ہے. کسی کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے. پیرنٹس ہے چاہے وہ بچہ ہے. سم ٹائمز مجھے اتنی کوفت ہوتی ہے دیکھ کے، میں کہتی ہوں اپنے بچوں کو کیا لائف دے رہے ہیں. ایسے ہی ہے. پھر یہ بھی ہے کہ آن لائن کلاسز ہیں، یہ چیزیں بھی موبائل اور یہ چیزیں بھی ان کو دینی پڑتی ہیں. اس کے لیے بھی جو بچوں کو آپ ظاہر ہے ان کو اسپیس چاہیے، ان کو جہاں پہ شور نہ ہو، پرائیویسی ہو، بچے ڈسٹرب نہ ہو. پھر الٹیمیٹلی آپ کو ان کو اکیلے چھوڑنا پڑتا ہے. پھر اسی لیے یہی کہا جاتا ہے کہ بچوں کا آپ نے موبائل فون کا ٹائم کم سے کم رکھنا ہے. سوشل لائف ختم ہو گئی. سوشل لائف بالکل ختم
ختم ہو گیا. آپ کی سوشل لائف جب ختم ہو جاتی ہے نا, آپ کے مینٹل ہیلتھ ایشوز تبھی سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے یہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی سوشل لائف کو ختم نہیں کرنا. اب جو پرسن جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ تو اس کا بھرمار ہے فالوورس, لیکن ویسے اسے کوئی نہیں جانتا, تو کیا ہے اس کی ڈیفینیٹلی جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہی ہیں. اب وہ سوشل میڈیا پہ جیسا آپ کنٹینٹ دیکھتے ہیں, نیگیٹو کنٹینٹ ہی آج کل زیادہ چل رہا ہے, وار کے ریلیٹڈ جتنے بھی آ رہے ہیں وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں. آج یہ وار ہو گئی, پیٹرول کی اتنی قیمت بڑھ گئی ہے, اب نیکسٹ یہ ہوگا, لاک ڈاؤن لگ جائے گا. اس میں کیا ہے, جیسے کل ایک پیشنٹ آیا, میڈم لاک ڈاؤن لگ جائے گا, میں کیا کروں گا, میں کیسے کھاؤں گا, کہ میں ایک نیگیٹیوٹی جو ہے وہ لوگوں میں آ رہا ہے. لاک ڈاؤن لگ جائے گا, لیکن جو پرائیویٹ جاب کرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے, سرکاریوں کے لیے. تو مطلب ایک لوگوں کو فوبیا ابھی سے ہے. ہاں. اچھا, آزادی کھو جانے کا ڈر یہ لڑکیوں میں زیادہ پایا جاتا ہے ڈاکٹر فتیحہ, یا لڑکوں میں آج کل جو آپ کے پاس کیسز آتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں شادی کے بعد میں ایک ریلیشن شپ میں ظاہر ہے باؤنڈ ہو جاؤں گا, کمیٹڈ ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی, تو یہ چیزیں کس حد تک آپ کے پاس آتی ہیں؟ اچھا, لڑکیوں میں زیادہ ہوتا ہے, اور آج کل جو ہے پیرنٹس بھی یہی کہتے ہیں لڑکیوں کو اپنا فیوچر سیکیور کرو, شادی بھی ہوگی ہے نہیں, تم نے جاب ہی کرنی ہے, اپنا فیوچر سیکیور کرو. اور لڑکوں کو کہا جاتا ہے کہ تم نے پیسہ کمانا ہے, پیسہ کماؤ گے تب بھی تمہیں کوئی لڑکی تم سے شادی کرے گی, اچھا بزنس کرو گے تب بھی کوئی. لیکن ہم یہ کیوں نہیں کہتے, اسے اچھا انسان کیوں نہیں بناتے کہ تم ایک اچھے انسان بھی ساتھ بنو, پیسہ بھی کماؤ لیکن اپنی پرسنالٹی پہ بھی کام کرو, ایک ذہنی مریض تو نہ بنو. اتنے کیسز آتے ہیں اس میں لڑکے کے پاس جو ہے ملینز ہیں, لیکن کیا ہے وہ اچھا انسان نہیں ہے, ٹاکسک ہے, ڈرگس وغیرہ یہ سب یوز کرنا, باتیں اور باقی سب یہ چیزیں میرٹل افیئرس میں بہت زیادہ کامن ہے. گرل فرینڈس رکھی ہوتی ہیں. اچھا, جن کے پاس پیسے ہیں ان کے یہ پرابلمس ہیں, اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کے دوسرے پرابلمس ہیں. ان کے یہ ہے کہ ڈومیسٹک ایشوز, کہ پیسے کی سب سے پہلی جو گھر میں پھر جھگڑا یہ پیسے کی وجہ سے شروع ہوتا ہے. پھر پیسہ ہے تو پھر وقت نہیں ہے. اسی لیے یہی کہا جاتا ہے اگر کسی کو پیسہ کمانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو اس کی پرسنالٹی پہ بھی کام ہو, کہ اس کو ایک اچھا انسان بھی بنے. پھر لڑکیوں کو یہ بھی لگتا ہے شادی کر لوں گی تو آزادی ختم ہو جائے گی. آزادی کون سی ختم ہو جائے گی کہ میرا کیریئر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, میں نے تو اتنی محنت کی ہے, یہاں تک پہنچی ہوں. تو بھئی آپ دونوں ہسبینڈ وائف جو ہے انڈرسٹینڈنگ کرو, اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ اسٹیپ پہ شروع کرو. میں ایسی ملٹیپل لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے شادی کے بعد زیادہ گرو کیا. لیکن ریئر کیسز ہیں یہ, ہے نا, کہ وہ ہوتے ہیں جو سپورٹیو بھی ہوتے ہیں نا, ایٹ دی اینڈ کسی نہ کسی مقام پہ آ کے آپ کو ریئلائز کروا دیتے ہیں, آپ کو تانا ضرور دیتے ہیں کہ یہ میں اتنا سپورٹیو ہوں. پھر ایک یہ بھی آ جاتا ہے کہ کسی کو پھر عورت کی سکسیس بھی کوئی برداشت نہیں کرتا, یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ گئی ہے, کہیں نہ کہیں پھر اس کو دیتے بھی ہیں بس کرو, بس بیٹھ جاؤ, بچوں کی تربیت کرو, تم سے گھر نہیں سنبھالا جاتا. یہ سب چیزیں بھی آ جاتی ہیں, اور اسی سب سے جو ہے وہ آج کل کی جنریشن ڈرتی ہے. وہ کہتی ہے تو پھر ٹھیک ہے شادی نہیں کرتی. مورل آف دا اسٹوری, یہ لیٹ شادی کرنے کا فیصلہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ سوچا سمجھا فیصلہ ہے, کن حالات کا نتیجہ ہوتا ہے؟ اچھا, میں کہتی ہوں اگر لیٹ شادی کر رہے ہیں نا تب پھر انسان کی پرسنالٹی تھوڑی میچور ہو جاتی ہے, وہ کمپرومائز کم کرتا ہے. اسی لیے ارلی سٹیج پہ ہی, جیسے بی ایس میں بچہ ہے, کوئی اچھا رشتہ مل رہا ہے, کچھ بھی ہے تو شادی کر دو. ارلی سٹیج میں جو ہے وہ ڈھلنا آسان ہوتا ہے. جتنا زیادہ وہ لیٹ ہو جاتا ہے نا شادی میں, اتنے ہی زیادہ کمپرومائز کرنا مشکل ہو جاتا ہے, اس کے لیے ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کی اسٹرانگ سوچ بن جاتی ہے کہ ہاں میری تو یہ لائف ہے, میری تو یہ تھاٹس ہے, میں کیسے اس کو چینج کروں, میں کیسے اگلے بندے کو اپنی پرسنالٹی کو اس کے مطابق ڈھالوں. تب زیادہ مشکل ہوتی ہے, کیونکہ شادی اگر ایک بچی ہے, آپ اس کی تبھی سے جو ہے مائنڈ سیٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ ابھی مجھے اگر اچھا رشتہ تمہارا مل گیا تو تمہاری شادی کر دوں گی, ٹھیک ہے. شادی کے بعد بے شک تم اپنے ہسبینڈ کے جو ہے وہ اگر اس نے کہا الاؤ کیا تو جاب کر لینا, باقی چیزیں کر لینا, لیکن یہ چیز ہے کہ بچوں کی تربیت جو ہمیں ارلی سٹیج سے ہی کرنی اسٹارٹ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ڈاکٹر فتیحہ آپ کے آنے کے لیے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک نئے مہمان نئے سیگمنٹ کے ساتھ. گڈ مارننگ لاہور.